अजीज सामेईन, आज हम एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे और उसका तज्जिया पेश करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा नहीं बल्कि मुसन्निफ़ के तालीमी मकासद के लिए पेश किए गए नज़रियात और अफ़कार का खुलासा है। ऑडियो एआई पर मबनी है, इसलिए मुमकिन है कि कहीं कहीं गिरामर और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो जाएं। इसके लिए पेशगी माज़रत कबूल कीजिए। हम सामेईन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी मौजू आ किताब पर बात करें तो अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें। आखिर में दरख्वास्त है कि इस चैनल और हमारी काविश को सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब दी होल ब्रेन चाइल्ड, जो डॉक्टर डैनियल सीगल और डॉक्टर टीना पेन ब्राइसन ने लिखी है, उसके कुछ अहम नुकात पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसके कुछ इख्तिबासात भी हैं। जी, ये किताब वाकई बहुत कारामद समझी जाती है। ये बच्चों के दिमाग की नशोनुमा को आप कह लें कि जरा मुख्तलिफ जाविये से देखती है। मुख्तलिफ जाविया किस तरह से? देखें, इसका मरकजी ख्याल ये है कि परवरिश के दौरान बच्चों के दिमाग के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं ना, जैसे एक हिस्सा जज्बात को देखता है, दूसरा मंतिक को, इनको आपस में जोड़ना यानी इंटीग्रेट करना सिखाया जाए। इससे वो जज्बाती और ज़हनी तौर पर ज़्यादा सेहतमंद बनते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ मुश्किल वक्त, जैसे बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, उससे निमटना ही नहीं है, बल्कि उनकी नशोनुमा में मदद देना भी है। बिल्कुल, किताब का यही तो दावा है कि ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं। यानी मुश्किल लम्हात से निपटना और बच्चे की नशोनुमा ये अलग अलग नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे? अक्सर तो लगता है कि बस किसी तरह ये वक्त गुजर जाए। हाँ, आमतौर पर यही सोच होती है, लेकिन ये किताब कहती है कि वो लम्हात जिन्हें हम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, जैसे बच्चे का टेंट्रम, असल में वही सिखाने के बेहतरीन मौके। मौके कैसे? बजाय इसके कि हम सिर्फ गुस्से में आएं या उन्हें डांटें, हम उन लम्हात को इस्तेमाल करके बच्चे के दिमाग को मरबूत होने में मदद दे सकते हैं। किताब इसके लिए कोई 12 हिकमत अमलियां बताती है। ये तो रवायती सोच से काफी हटकर है। अच्छा, कोई मिसाल लें? जैसे अगर बहन भाई आपस में लड़ रहे हों तो आमतौर पर क्या होता है? उन्हें अलग कर दिया जाता है। किताब क्या कहती है? जी, किताब कहती है कि उन्हें फौरन अलग करने के बजाय इस मौके को इस्तेमाल करें। उन्हें सिखाएं कि एक दूसरे का नुक्ता नज़र कैसे समझना है, अपनी बात आराम से कैसे कहनी है, कैसे कोई दरमियानी रास्ता निकालना है और माफ़ी कैसे मांगनी है। ये असल में दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों को इस्तेमाल करने की मशक है। जज्बात को समझना यानी दायां दिमाग, और फिर मसले का हल निकालना यानी बायां दिमाग। ठीक, तो इसी सिलसिले में एक हिकमत अमली है, जुड़ें और रहनुमाई करें, यानी कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। इसका मतलब क्या ये है कि जब बच्चा बहुत जज्बाती हो, गुस्से में हो या परेशान हो, तो पहले उसके जज्बात को समझना जरूरी है, क्योंकि उस वक्त तो वो कोई दलील नहीं सुनता। बिल्कुल यही नुक्ता है। किताब का ये क्लीदी पैगाम है कि कोई भी मंतिक, कोई नसीहत, इससे पहले जज्बाती सतह पर बच्चे से जुड़ना जरूरी है। अच्छा, जब बच्चा महसूस करता है ना कि उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है, ये उसके दाएं दिमाग का काम है, तभी वो तैयार होता है कोई मंतिकी बात सुनने के लिए या मसले का हल सोचने के लिए, जो कि बाएं दिमाग का काम है। तो पहले कनेक्ट, फिर रीडायरेक्ट। ये सिर्फ अच्छी पेरेंटिंग नहीं, ये बाकायदा न्यूरो साइंस है। और एक और हिकमत अमली का जिक्र था, नाम दें काबू पाएं, यानी नेम इट टू टेम इट। जज्बात को नाम देना, ये कैसे मदद करता है? होता यह है कि जब बच्चे और दरअसल बड़े भी शदीद जज्बात महसूस करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा या खौफ, तो वो जज्बात उन पर हावी हो जाते हैं। जी, इन जज्बात को पहचान कर उन्हें नाम देना, मसलन ये कहना कि मुझे लग रहा है तुम अभी बहुत गुस्से में हो, या शायद तुम डर गए हो, ये उन जज्बात को समझने और फिर उन पर काबू पाने में मदद देता है। ये एक तरह से बाएं दिमाग की मदद से, यानी जुबान और मंतिक की मदद से, दाएं दिमाग के शदीद जज्बात को मुनज़्ज़म करना है। तो ये सब दिमाग की साइंस पर मबनी तो है, लेकिन क्या ये आम वालिदैन के लिए समझना और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करना आसान है? अक्सर ऐसी किताबें काफ़ी इल्मी सी, खुश्क सी होती हैं। नहीं, इस किताब की यही तो खूबी है। मुसन्निफीन ने न्यूरोसाइंस के तसव्वुरात को बहुत आसान जुबान में समझाया है। हकीकी ज़िंदगी की मिसालें दी हैं, कार्टून तस्वीरें हैं जो समझने में मदद देती हैं। अच्छा, और हर बाब के आखिर में मुख्तसर नोट्स भी हैं, जिन्हें वो रेफ्रिजरेटर शीट कहते हैं, ताकि अहम बातें फ़ौरन याद आ जाएं। ये तो बहुत अमली बात लग रही है। लेकिन क्या ये सारा जोर, सारा बोझ सिर्फ बच्चे की तरबियत पर है?
والدین کے اپنے جذبات، ان کے اپنے رد عمل کا کیا؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا۔ کتاب اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ والدین کی اپنی خود آگاہی، ان کی اپنی جذباتی صحت کتنی ضروری ہے۔ دیکھیں، جس طرح والدین اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں، ان کو منظم کرتے ہیں، اس کا براہ راست اثر بچوں کی نشوورما پر پڑتا ہے۔ تو یہ سفر صرف بچے کا نہیں ہے، یہ والدین کا اپنا بھی ہے۔ یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی کامل پرفیکٹ والدین بن جائے، بلکہ یہ کہ روز مرہ کے چھوٹے بڑے واقعات، چیلنجز، ان کو سیکھنے اور سکھانے کے موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ بالکل، اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کو زیادہ لچکدار بنایا جائے، یعنی ریزیلینٹ، انہیں پر اعتماد بنایا جائے اور جذباتی طور پر زیادہ سمجھدار بنایا جائے۔ یہ بنیادی طور پر تعلقات کو بہتر بنانے اور بچوں کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اس ساری بات کا خلاصہ کریں تو دی ہول برین چائلڈ روزمرہ کی جو پیرنٹنگ کی مشکلات ہیں انہیں بچوں کی دماغی اور جذباتی نشو و نما کے لیے بامانی مواقع میں بدلنے کا ایک عملی فریم ورک دیتی ہے، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ شاید پورے خاندان کے ماحول اور تعلقات کو بہتر بنا سکتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ اہم سوال بھی اٹھاتا ہے کہ دماغ کے ان مختلف حصوں کو مربوط کرنے، یعنی انٹیگریٹ کرنے اور جذبات کو سمجھنے کے یہ جو اصول ہیں جو بچوں کی پرورش میں اتنے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں، جی، کیا یہ اصول ہماری اپنی زندگیوں پر، ہمارے آپسی تعلقات پر، حتیٰ کہ ہمارے کام کی جگہ پر اسی طرح لاگو نہیں ہو سکتے؟ یہ یقیناً ایک غور طلب بات ہے۔ آج ہم ایک بہت مشہور پیرنٹنگ کتاب پورے دماغ والا بچہ، اس کے کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ بچوں کا دماغ آخر کام کیسے کرتا ہے اور اس علم سے پرورش کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اکثر والدین آپ دیکھیں بچوں کی جسمانی صحت پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، بخار ہے، چوٹ لگی ہے، یہ سب جانتے ہیں، ہاں یہ تو ہے، لیکن دماغ کیسے کام کرتا ہے اس کی بنیادی باتیں وہ اکثر رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ نظم و ضبط ہو، فیصلے کرنا ہو، تعلقات ہوں، یہ سب چیزیں تو دماغ سے ہی جڑی ہیں نا۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا مشن ہے کہ کتاب کے جو بنیادی تصورات ہیں جیسے انٹیگریشن، یہ کیا چیز ہے؟ دماغ کی لچک یعنی پلاسٹیسٹی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ خیریت کے دریا کا جو استعارہ ہے وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے پورے دماغ کے نظریے پر بات کرتے ہیں۔ جی، کتاب کہتی ہے کہ دماغ کے مختلف حصے ہیں، جیسے منطقی بایاں حصہ اور ایک جذباتی دایاں حصہ، جی، اور کامیابی اس میں ہے کہ یہ حصے مل کر کام کریں، جسے انٹیگریشن کہا گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ مطلب دماغ کے حصوں کو جوڑنا؟ بالکل، انٹیگریشن کا مطلب بنیادی طور پر یہی ہے کہ دماغ کے جو الگ الگ حصے ہیں ان کو جوڑا جائے تاکہ وہ ایک ٹیم کی طرح، ایک اکائی کی طرح کام کریں۔ اچھا، بالکل ویسے ہی جیسے جسم کے مختلف اعضاء مل کر ایک صحت مند جسم بناتے ہیں۔ جب یہ انٹیگریشن نہیں ہوتی نا تو بچے اکثر جذبات میں بہہ جاتے ہیں یا بہت الجھن کا شکار ہوتے ہیں، بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ جیسے غصے کے دورے؟ جی، جیسے غصے کے دورے یا بہت زیادہ ضد کرنا۔ یہ اصل میں دماغ کے ڈس انٹیگریٹڈ ہونے کی علامت ہے۔ کتاب میں افقی انٹیگریشن یعنی بائیں اور دائیں دماغ کا جوڑ اور عمودی انٹیگریشن یعنی اوپر والے سوچنے والے دماغ اور نیچے والے جذباتی دماغ کا جوڑ، دونوں کی بات کی گئی ہے۔ اور ایک بہت آپ نے کہا امید افزا بات، وہ برین پلاسٹیسٹی کی ہے کہ دماغ صرف بچپن میں نہیں بلکہ تجربات سے زندگی بھر بدلتا رہتا ہے۔ یقیناً یہ پچھلے کچھ آپ کہیں دہائیوں کی ایک بڑی دریافت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو تجربات فراہم کرتے ہیں، خاص طور پر والدین، وہ ماحول، وہ گفتگو، ہاں، احساسات کے بارے میں بات کرنا، محفوظ ماحول دینا تاکہ وہ دنیا کو ایکسپلور کر سکیں، یہ سب چیزیں براہ راست دماغ کی ساخت پر، اس کی وائرنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مثبت تجربات دماغ کو بہتر طریقے سے جوڑتے ہیں۔ جی بالکل، اور منفی تجربات یا جیسے آج کل بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہے یا غیر یقینی ماحول ہے، وہ صحت مند نشوونما میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ماریانا اور اس کے بیٹے مارکو کی ایک مثال دی گئی ہے۔ کوئی حادثہ ہوا تھا اور اس کے بعد مارکو کچھ عجیب آوازیں نکال رہا تھا، اے یا وو۔ جی ہاں، وہ ایک حادثے کا ذکر ہے۔ اے یا غالباً اس کی آیا صوفیہ کا نام تھا جس کو وہ پکار رہا تھا، اور وہ ایمبولنس کے سائرن کی آواز تھی۔
وہ بچہ جو دیکھ رہا تھا، جو محسوس کر رہا تھا، اسے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا اب عام طور پر والدین شاید ایسے میں بچے کا دھیان بھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو کچھ اور کرتے ہیں۔ ہاں، یہ عام رویہ ہے۔ لیکن ماریانا نے، کیونکہ وہ یہ اصول سمجھتی تھی، اس نے ایک مختلف طریقہ اپنایا۔ اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے مارکو کو وہ کہانی بار بار سنانے میں مدد دی۔ اس نے کہا، ہاں صوفیہ کو چوٹ لگی، پھر وہ آئیں اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اس طرح بار بار دہرانے سے ماریانا نے اصل میں مارکو کے دائیں دماغ کے جو خوفناک جذبات تھے، جو تصاویر تھیں، ان کو اس کے بائیں دماغ کی منطق، ترتیب اور تفصیلات سے جوڑا۔ اوہ واو! یہ انٹیگریشن کی ایک عملی مشق تھی۔ اس عمل نے مارکو کو اس خوف پر قابو پانے اور واپس معمول پہ آنے میں مدد دی۔ یہ تو واقعی بہت طاقتور مثال ہے کہ یہ علم کتنا عملی ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہ خیریت کا دریا، ریور آف ویل بینگ کا تصور کیا ہے؟ یہ بھی بڑا دلچسپ لگا۔ جی، یہ ذہنی صحت کو سمجھنے کا ایک بہت خوبصورت اور بڑا مفید استعارہ ہے۔ اس میں ذہنی صحت کو ایک دریا کے بہاؤ کی طرح دیکھا گیا ہے۔ ٹھیک۔ دریا کا جو پرسکون بہاؤ ہے وہ ہم آہنگی، لچک اور استحکام کی علامت ہے، یعنی یہ انٹیگریشن کی حالت ہے۔ لیکن دریا کے دو کنارے بھی ہیں۔ ایک کنارہ ہے انتشار یعنی کیوس کا، جہاں مکمل بے ترتیبی، بے قابو پن اور الجھن ہے۔ دوسرا کنارہ ہے سختی یعنی ریجیڈیٹی کا، جہاں حد سے زیادہ کنٹرول، بے لچک پن اور تبدیلی سے گریز ہے۔ اچھا، صحت مند ذہنی حالت ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر دریا کے پرسکون بہاؤ میں رہنے کا نام ہے۔ تو جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یا تو بالکل ہی بے قابو ہو رہے ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، یا پھر کسی ایک بات پر بالکل اڑ گئے ہیں، کوئی لچک نہیں دکھا رہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کناروں پر ہیں۔ بالکل درست، وہ یا تو انتشار کے کنارے پر ہیں یا سختی کے، اور والدین کا کام یا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم انہیں واپس دریا کے بہاؤ میں یعنی انٹیگریشن کی حالت میں لانے میں مدد کریں۔ اور یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے لمحات میں کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، دماغ کی مکمل نشوونما تو 20-25 سال کی عمر تک ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک لمبا عمل ہے، لیکن والدین روزمرہ کے تعاملات سے، جیسے مارکو کی مثال میں دیکھا، انٹیگریشن کی سطح کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مقصد انہیں جلدی بڑا کرنا نہیں، بلکہ ان کے دماغ کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ بچوں کی پرورش میں دماغ کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ انٹیگریشن یعنی دماغ کے حصوں کا مل کر کام کرنا، یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، تجربات دماغ کی ساخت بدل سکتے ہیں، جسے پلاسٹیسٹی کہتے ہیں، اور خیریت کا دریا ہمیں ذہنی توازن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ نہ تو انتشار ہو، نہ ہی سختی۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انتشار اور سختی، چاہے وہ بچوں میں نظر آئیں یا کبھی کبھی ہم میں خود، یہ اصل میں انٹیگریشن کی کمی کی علامت ہیں، تو کیا یہ پرورش کے جو مشکل لمحات آتے ہیں، ان سے نمٹنے کا ہمارا اپنا انداز بدل سکتی ہے؟ کیا اپنے اندر ان کیفیات کو پہچاننا ہمارے رد عمل کو زیادہ ہمدردانہ، زیادہ مؤثر بنا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے صحت مند جذباتی نشوونما کے لیے دماغ کا استعمال۔ تو اس کے کچھ اہم نکات ہمارے سامنے ہیں۔ جی، اور بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں میں دماغ کے جو مختلف حصے ہیں، خاص طور سے دایاں اور بایاں حصہ، وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ان میں توازن کیسے لایا جائے تاکہ بچے جذباتی طور پر آپ کہہ لیں زیادہ مضبوط ہوں۔ جی ہاں، یہ توازن بہت اہم ہے۔ تو کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کی یہ دو حصے ہیں، دایاں اور بایاں، اور یہ دنیا کو بہت الگ الگ طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ان کی اپنی الگ الگ شخصیتیں ہوں۔ ہاں بالکل۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ بایاں دماغ یعنی لیفٹ برین، کتاب کہتی ہے کہ یہ منطق، ترتیب اور زبان کا بادشاہ ہے۔ جی، یہ چیزوں کو ایک ترتیب سے قدم بقدم دیکھتا ہے، بالکل سیدھی لکیر کی طرح۔ اسے حقائق پسند ہیں، الفاظ، اصول۔ بالکل، اصولوں کے الفاظ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اور دوسری طرف جو دایاں دماغ ہے، رائٹ برین، وہ ذرا مختلف ہے، وہ مجموعی تصویر دیکھتا ہے۔ اچھا،
غیر لفظی اشارے جیسے چہرے کے تاثرات ہیں، آواز کا لہجہ ہے، جسم کی زبان ہے، ذاتی یادیں، احساسات، وہ بڑا تناظر، یہ سب دائیں دماغ کا کام ہے۔ یہ اصولوں کے پیچھے جو روح ہوتی ہے نا، اس کو سمجھتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ چھوٹے بچے خاص طور پر پہلے 3 سال میں وہ زیادہ تر اپنے دائیں دماغ سے ہی دنیا کو محسوس کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو گویا شروع میں جذبات زیادہ حاوی ہوتے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، ان کا دایاں دماغ زیادہ سرگرم ہوتا ہے۔ اب اصل کمال تب ہے جب یہ دونوں حصے مل کر کام کریں۔ ٹھیک۔ کتاب میں سے افقی انضمام یا ہاریزونٹل انٹیگریشن کہا گیا ہے، مطلب ایک متوازن بھرپور زندگی کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ انضمام نہ ہو تو پھر دیکھیں 2 انتہائیں ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف ہے جذباتی سیلاب۔ جذباتی سیلاب؟ جی، یعنی دائیں دماغ کے جذبات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ وہ حاوی ہو جاتے ہیں، منطق کام نہیں کرتی۔ اور دوسری طرف ہے جذباتی صحرا۔ اچھا۔ جہاں بایاں دماغ اتنا غالب آ جاتا ہے کہ جذبات کا احساس ہی نہیں رہتا، زندگی بے رنگ، خشک۔ یہ تو بڑی زبردست تشبیہات ہیں، جذباتی سیلاب اور جذباتی صحرا۔ تو مقصد ان دونوں سے بچنا ہے؟ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں خیریت کے دریا میں رہنا ہے، یعنی افراتفری اور سختی، ان دونوں کناروں کے بیچ میں بہنا ہے، لچک کے ساتھ۔ صحیح۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ والدین یا ہم بڑوں کی حیثیت سے بچوں میں یہ انضمام، یہ توازن کیسے پیدا کریں؟ جی، اور یہیں سے عملی حکمت عملیوں کی بات آتی ہے۔ کتاب میں 2 بڑے مؤثر طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے جڑیں اور رخ موڑیں، کنیکٹ اینڈ ریڈائریکٹ۔ جڑیں اور رخ موڑیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بچہ کسی شدید جذباتی کیفیت میں ہو، غصے میں، خوف میں، مایوسی میں، تو اس وقت اس کا دایاں دماغ بہت متحرک ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس کے جذبات سے جڑیں، منطقیہ نصیحت سے پہلے۔ یعنی پہلے ہمدردی دکھائیں، اس کو سمجھیں۔ بالکل۔ اور یہ جڑنا نا اکثر غیر لفظی طریقوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو گلے لگا لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا، ہمدردانہ لہجے میں بات کی، اور سب سے اہم، واقعی اس کی بات سنی، تاکہ اسے لگے کہ ہاں میری بات سنی جا رہی ہے، مجھے سمجھا جا رہا ہے۔ جب وہ پرسکون ہو جائے، جب اسے لگے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، تب اس کا بایاں دماغ تیار ہوتا ہے منطق سننے کے لیے۔ تب آپ رخ موڑ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی مسئلے کے حل کی طرف یا اصول سمجھانے کی طرف؟ جی، منصوبہ بندی، مسائل کا حل، حدود کا تعین، یہ سب بعد میں۔ اس کی مثال بھی دی ہے کتاب میں، ٹینا اور اس کے بیٹے۔ ہاں، وہ کیا تھی؟ وہ بیٹا سونے کے وقت کچھ غیر منطقی سی شکایتیں کر رہا تھا، تو ظاہر ہے وہ جذباتی طور پر پریشان تھا۔ ٹینا نے پہلے جھک کر اسے تسلی دی، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا لگتا ہے آپ بہت پریشان ہیں، پہلے اس کے جذبات کو مانا۔ ٹھیک۔ جب وہ تھوڑا پرسکون ہوا، تب ٹینا نے نرمی سے ان باتوں پر بات کی جن کی وہ شکایت کر رہا تھا۔ تو پہلے دائیں دماغ سے جڑے، پھر بائیں دماغ کو شامل کیا۔ یہ تو واقعی بہت عملی طریقہ لگتا ہے، پہلے جذبات پھر منطق۔ اچھا، اور دوسری حکمت عملی؟ دوسری ہے نام دیں تاکہ قابو پائیں، نیم اٹ ٹو ٹیم اٹ۔ نام دیں تاکہ قابو پائیں۔ جی، یعنی جب بچہ کسی مشکل، تکلیف دے یا خوفناک تجربے سے گزرے، تو آپ اس کی مدد کریں کہ وہ اس واقعے کو ایک کہانی کی طرح بیان کرے۔ کہانی کی طرح؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب بچہ کہانی سناتا ہے نا، تو اصل میں وہ انضمام پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ اس طرح کہ کہانی سنانے میں بایاں دماغ مدد کرتا ہے، الفاظ دیتا ہے، ترتیب بناتا ہے، منطق استعمال کرتا ہے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی دایاں دماغ اس واقعے سے جڑے جذبات، احساسات، وہ یادیں، ان سب کو سامنے لاتا ہے۔ تو دونوں دماغ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور جب بچے اپنے ڈر کو، اپنی پریشانی کو الفاظ میں بیان کر پاتے ہیں، تو وہ تجربہ کم خوفناک لگتا ہے، زیادہ قابل فہم ہو جاتا ہے۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ جب آپ جذبات کو نام دیتے ہیں تو دماغ کے جو جذباتی مراکز ہیں نا، خاص طور پر دائیں دماغ میں، ان کی سرگرمی کم ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ باقی یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ جی، جیسے وہ بیلا والی مثال ہے، وہ ٹوائلٹ اوور فلو ہونے سے بہت ڈر گئی تھی، ہاں،
تو اس کے والد نے بار بار اس واقعے کو کہانی کی طرح سنایا. پھر پانی اوپر آیا اور فرش پر بہنے لگا. وہ دہراتے رہے یہاں تک کہ بیلا بھی اسے دہرانے لگی اور پھر ہنسنے لگی. تو کہانی نے اس کے خوف کو قابو کرنے میں مدد کی؟ جی ہاں، نام دے کر قابو پا لیا. یہ دونوں حکمت عملیاں، جوڑنا اور رخ موڑنا اور نام دینا تاکہ قابو پایا جا سکے، یہ تو بچوں کو ان کے اندرونی احساسات کو سمجھنے اور منظم کرنے میں مدد دینے کے زبردست طریقے لگ رہے ہیں حمدی. اور ایک اور بات جو اہم ہے وہ یہ کہ والدین کا اپنا دماغی انضمام کیسا ہے یہ بھی بہت فرق ڈالتا ہے. یعنی ہمیں خود بھی متوازن رہنا ہوگا. بالکل. اگر ہم خود ہر وقت جذباتی سیلاب یا صحرا میں رہتے ہیں تو بچوں کی مدد کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا اپنا توازن ان کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بچوں کے دماغ کے یہ جو دو پہلو ہیں، منطقی اور جذباتی، ان کو سمجھنا اور ان کے درمیان ایک پل بنانا، جی، یہ اصل میں انہیں زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. انہیں جذباتی طور پر لچکدار بنانا ہے. بالکل. یہ صرف وقتی طور پر رویہ ٹھیک کرنے کی بات نہیں بلکہ یہ ان کی طویل مدتی جذباتی صحت کی بنیاد رکھنا ہے. صحیح. جی. اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے لیے سوچنے کا ہے. فرمائیے. کہ ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں چاہے بچوں سے ہوں یا بڑوں سے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں صرف ایک ہی دماغی پہلو پر زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں. مطلب یا تو صرف منطق یا صرف جذبات. ہاں، کبھی شاید ہم بالکل خشک منطق سے بات کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہاں تھوڑی ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی جذبات میں اتنا بہہ جاتے ہیں کہ اصل مسئلہ نظر ہی نہیں آتا. یہ تو واقعی غور طلب بات ہے. جی. تو یہ سوچنا اہم ہے کہ یہ عدم توازن ہماری اپنی سمجھ بوجھ پر اور ہمارے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے. آج ہم ڈاکٹر ڈینیل سیگل اور ڈاکٹر ٹینا پین برائسن کی کتاب ذہن کی سیڑھیاں کے تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں. اس میں نا بچوں کے دماغ کے اوپری اور نچلے حصوں کا ذکر ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ بچوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، ان کی جذباتی نشو و نما میں کیسے مدد کی جائے. جی، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. بنیادی طور پر یہ ہمیں سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ بچے شدید جذبات میں، مطلب غصے یا خوف میں کیسے رد عمل دیتے ہیں اور کیوں کبھی کبھی ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے غائب سی ہو جاتی ہے. کتاب میں ایک بڑی اچھی مثال دی ہے. دماغ کو ایک گھر جیسا بتایا ہے. نچلی منزل یعنی نچلا دماغ وہ کیا کرتا ہے؟ بنیادی چیزیں جیسے سانس لینا اور وہ لڑو یا بھاگو والا رد عمل. بالکل. بنیادی افعال، فوری رد عمل، شدید جذبات جیسے غصہ، خوف، یہ سب نچلا دماغ کنٹرول کرتا ہے. یہ پیدائشی طور پر کافی مکمل ہوتا ہے. اچھا. اور پھر اوپری منزل؟ جی، اوپری منزل یا اوپری دماغ یہ زیادہ پیچیدہ کام کرتا ہے، جیسے سوچنا، سمجھنا، منصوبہ بندی کرنا، ہمدردی، خود کو سمجھنا، اخلاقی فیصلے کرنا. اصل بات ان دونوں منزلوں کے درمیان رابطے کی ہے. وہ ذہنی سیڑھی، جب یہ رابطہ، جسے کتاب میں عمودی انضمام کہا گیا ہے، مضبوط ہونا تو دماغ بہترین کام کرتا ہے. اچھا، عمودی انضمام یعنی اوپر اور نیچے کا کنیکشن. جی بالکل. تب ہم جذبات سے مغلوب ہونے کے بجائے انہیں سمجھ کر بہتر طریقے سے ہینڈل کر پاتے ہو. یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ بچوں کا اوپری دماغ وہ تو 20 سال کی عمر تک بنتا رہتا ہے، مطلب وہ ابھی زیر تعمیر ہے. بالکل. اور یہ جاننا والدین کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے ہمیں حقیقت پسندانہ توقعات رکھنے میں مدد ملتی ہے. مطلب یہ کہ اگر بچے کا اوپری دماغ ابھی پوری طرح بھرا ہی نہیں تو ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہر وقت منطقی ہوگا یا خود پر قابو رکھے گا یا ہمیشہ دوسروں کا احساس کرے گا. صحیح. تو وہ جان بوجھ کر تنگ نہیں کر رہے ہوتے. اکثر نہیں. ان کا دماغ ابھی وہ صلاحیتیں ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے. یہ سمجھنا ہمیں زیادہ صبر کرنے میں مدد دیتا ہے. نچلے دماغ میں ایک حصے کا ذکر ہے، امیگڈالا. کتاب اسے دماغ کا چوکیدار کہتی ہے. جی ہاں، امیگڈالا. یہ خطرے کو فوراً بھانپ لیتا ہے اور جذباتی رد عمل شروع کر دیتا ہے، خاص طور پر غصہ اور خوف. اچھا. اور جب جذبات بہت شدید ہو جائے تو یہ امیگڈالا ایک طرح سے حاوی ہو جاتا ہے پورے سسٹم پر. یہ اوپری دماغ کا کنیکشن کاٹ دیتا ہے. کتاب میں اسے فلپنگ دا لڈ کہا گیا ہے، یعنی جیسے دماغ کا ڈھکن الٹ گیا.
सोचने समझने की सलाहियत आर्जी तौर पर मुअत्तल हो जाती है। तो जैसे सीढ़ी पर किसी ने गेट लगा दिया हो, ऊपर नहीं जा सकते। बिल्कुल वही मिसाल है, ऊपरी मंजिल तक रसाई बंद। ये तो फिर बच्चों के टेंट्रम्स यानी गुस्से के दौरों को समझने में बहुत काम आएगा। किताब में 2 किस्में बताई हैं, ठीक? जी, 2 किस्में। एक है ऊपरी दिमागी टेंट्रम। अच्छा, वो कैसा होता है? आने के लिए वो चाहे तो रुक भी सकता है। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है निचला दिमागी टेंट्रम। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें बच्चा जज्बात से पूरी तरह मगलूब हो चुका होता है। उसका ऊपरी दिमाग वो ऑफलाइन होता है, वो काबू खो चुका होता है। ओहो, तो इसका मतलब है कि दोनों से निपटने का तरीका भी बिल्कुल अलग-अलग होना चाहिए। यकीनन, ये सबसे अहम अमली नुक्ता है। ऊपरी टेंट्रम में आप हदूद कायम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, नताइज समझा सकते हैं। लेकिन निचले टेंट्रम में, जब वो बिल्कुल ही आपे से बाहर हो? उस वक्त मंतिक बिल्कुल बेकार है। वो दिमागी तौर पर आपकी दलील सुनी ही नहीं सकता। पहला कदम है सिर्फ और सिर्फ राबता बनाना, तसल्ली देना, उसे पुरसुकून करना। किताब इसे कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट कहती है। अच्छा, पहले जुड़ें फिर राह दिखाएं। जी, जब वो पुरसुकून हो जाए तभी आप किसी किस्म की मंतिक या हदूद पर बात कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। किताब में ऊपरी दिमाग को मजबूत करने की कुछ हिकमत अमलियों का भी जिक्र है ना? एक थी एंगेज, डोंट एनरेज। जी बिल्कुल, यानी बच्चे को गुस्सा दिलाने या धमकाने के बजाय उसके सोचने वाले दिमाग को इस्तेमाल करने की तरगीब दें। जैसे वो रेस्टोरेंट वाली मिसाल है किताब में, बच्चे से बहस करने के बजाय उससे बातचीत करना, मुतबादिल सोचना। ठीक, और एक यूज इट और लूज इट भी थी। जी, यानी ऊपरी दिमाग की मशक करवाएं। जैसे वर्जिश से पट्टे मजबूत होते हैं ना, वैसे ही फैसले करने के मौके देना, जज्बात को पहचानने और उन पर बात करने में मदद करना, हमदर्दी सिखाना, इखलाकी सवालात पर गौर करवाना, ये सब ऊपरी दिमाग की वर्जिश है। सही। और एक तीसरी भी थी, मूव इट और लूज इट, हरकत वाली। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है कि जब बच्चा बहुत ज्यादा मगलूब या जज्बाती हो जाए तो कभी-कभी जिस्मानी हरकत उसके दिमाग को दोबारा तवाजुन में लाने में मदद दे सकती है। अच्छा, जैसे क्या? बस उठकर थोड़ा चलना फिरना, उछलना कूदना, कोई जिस्मानी खेल खेलना। इससे वो शदीद तवानाई खारिज होती है और दिमाग पुरसुकून होता है। वाह, ये तो आसान और मौसर लग रहा है। जी, और आखिर में एक बात वालिदैन के लिए भी है कि हम भी तो शदीद दबाव में अपना ढक्कन उलट सकते हैं, यानी ऊपरी दिमाग का कंट्रोल खो सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो ये समझना ज़रूरी है ताकि हम अपने आप को पुरसुकून करने के तरीके सीखें, और अगर कभी बच्चों के सामने हम अपना कंट्रोल खो बैठें तो बाद में माफ़ी मांगना और ताल्लुक बहाल करना बहुत अहम है। ये उन्हें भी सिखाता है कि गलती हो सकती है और उसे ठीक किया जा सकता है। तो खुलासा ये हुआ कि बच्चों के दिमाग के इन दोनों हिस्सों, निचले और ऊपरी, के दरमियान एक मजबूत, सेहतमंद राब्ता बनाना, ये उनकी जज्बाती और ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, यही बुनियाद है। ये वाकई बहुत अहम बसीरत है। और जाते जाते सामीन के लिए एक सवाल छोड़ते हैं कि क्या दिमाग के इन हिस्सों और उनके राब्ते को समझने के ये असूल सिर्फ बच्चों की परवरिश में ही काम आते हैं, अच्छा सवाल है। या फिर ये हम बड़ों को भी अपने जज्बात, अपने रद्द-ए-अमल और अपने आपसी ताल्लुकात को समझने और बेहतर बनाने में मदद दे सकते हैं? यकीनन इस पर सोचना चाहिए। आज की इस गुफ्तगू के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज हम दी होल ब्रेन चाइल्ड नामी किताब के एक खास बाब पर बात कर रहे हैं। ये हिस्सा याददाश्त और ख़ास तौर पर बच्चों पर उसके असरात के बारे में है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प मौजू है। हम देखेंगे कि याददाश्त और ख़ास तौर पर वो यादें जिनका हमें पता भी नहीं होता, मतलब पोशीदा यादें, लाशूरी यादें। हाँ वही, वो कैसे हमारे आज के रवैयों और एहसासात पर असर डालती हैं। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं, बड़ों के लिए भी ये अहम है। तो आज हम समझना ये चाह रहे हैं कि माजी के तजुर्बात, खासकर मुश्किल वाले, बच्चों को कैसे मुतासिर करते हैं, भले वो उन्हें याद ना भी कर पा रहे हों, और वालिदैन इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। चलें इसका तफसीली जायजा लेते हैं। ठीक है। किताब शुरू होती है एक बड़ी दिलचस्प कहानी से। जी। एक 7 साल का बच्चा है, उसे तैराकी पसंद है। जी। लेकिन वो अचानक स्विमिंग क्लास जाने से इनकार कर देता है, हालांकि उसका दोस्त भी जा रहा है। हाँ, और बज़ाहिर कोई वजह समझ नहीं आती, लेकिन जब गहराई में देखा गया तो पता चला कि 3 साल पहले जब वो बहुत छोटा था, उसे तैराकी का एक नाखुशगवार तजर्बा हुआ था।
3 साल पहले का? वो तो उसे याद भी नहीं होगा शऊरी तौर पर। बिल्कुल नहीं, वो उसे शौरी तौर पर याद नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी पोशीदा याददाश्त, वो लाशौरी याद, उसके अंदर वो खौफ, वो बेचैनी पैदा कर रही थी। ओह, जिसे हम कहते हैं पेट में तितलियां उड़ना। जी बिल्कुल वही कैफियत। जिस्म महसूस कर रहा है लेकिन ज़हन को शायद वजह मालूम ना हो। ये तो हैरान कुन है। मतलब एक भूला हुआ वाकया भी लाशऊरी तौर पर इतना असरअंदाज हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि याददाश्त शायद वैसी नहीं जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। किताब यही कहती है कि याददाश्त के बारे में हमारी कुछ आम फहमियां हैं जो असल में गलत हैं। अच्छा? मसलन पहली तो ये कि याददाश्त कोई फाइल कैबिनेट नहीं है कि बस चीज़ें तरतीब से रखी हैं। ठीक। ये असल में राब्तों यानी एसोसिएशंस का एक जाल है। दिमाग मौजूदा तजुर्बे को माजी के मिलते जुलते तजुर्बात, एहसासात, बू, आवाज़, इन सब से जोड़ता है। जैसे किसी पुरानी चीज को देखकर अचानक कोई पुराना एहसास जाग उठता है। बिल्कुल, दिमाग का उसूल है, जो न्यूरॉन एक साथ फायर होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, वो कनेक्शन बन जाता है। और दूसरी गलतफहमी क्या है? दूसरी ये कि याददाश्त कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं है कि हर बार एक ही जैसी कॉपी निकलेगी। अच्छा, तो क्या होता है? हकीकत ये है कि जब भी हम किसी याद को याद करते हैं तो हम उसे थोड़ा सा बदल देते हैं। हर बार? जी, हमारा उस वक्त का मूड, हमारे आसपास के हालात, ये सब इस याद पर असर डालते हैं। तो वो याद एक तरह से तारीख से ज्यादा तारीखी अफसाना बन जाती है। वाह, ये तो बिल्कुल नई बात है। तो अगर याददाश्त ऐसी है तो फिर उसकी मुख्तलिफ अक़साम को समझना ज़रूरी होगा। जी हाँ, किताब 2 बुनियादी अक़साम बताती हैं। पहली है पोशीदा याददाश्त यानी इम्प्लिसिट मेमोरी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जी, ये वो यादें हैं जो हमारे इल्म या शूरी कोशिश के बगैर हमारे रवैये, एहसासात, जिस्मानी रद्द-ए-अमल, इन सब को मुतासिर करती हैं। जैसे बगैर सोचे समझे गाड़ी चलाना या डायपर बदलना। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि ये पैदाइश से पहले ही बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे वो बच्चा जो पैदाइश के बाद वो गाना पहचान लेता है जो उसने माँ के पेट में सुना था। तो ये यादें पसे पर्दा काम कर रही होती हैं और ये तवक्कुआत कैसे बनाती हैं? बिल्कुल, ये माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर मुस्तकबिल के लिए आप कह लें तवक्कुआत कायम करती हैं। अगर माजी में तैराकी का तजुर्बा बुरा था, जैसे उस बच्चे का, तो दिमाग एक तरह से अलर्ट हो जाता है ना? हाँ, वो एक अलार्म सिस्टम बना लेता है कि भाई आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचना है। इसीलिए बाज़ औक़ात बच्चों का या बड़ों का भी रद्द-ए-अमल हमें सूरत हाल के लिहाज से बहुत ज़्यादा या गैर मंतिकी लगता है, क्योंकि वो किसी पुरानी भूली हुई याद से जुड़ा होता है। बिल्कुल। और दूसरी किस्म है वाज़े याददाश्त, एक्सप्लिसिट मेमोरी। ये वो है जिसे हम आम तौर पर याददाश्त समझते हैं, किसी वाक़े की, किसी हकीकत की शऊरी याद। ठीक है, तो अब सबसे अहम बात आती है इन दोनों को जोड़ने की, यानी इंज़िमाम या इंटीग्रेशन की। जी, जब बच्चे मुश्किल तजुर्बात से गुजरते हैं तो उनकी वो तकलीफ दे पोशीदा यादें ना वो बिखरे हुए टुकड़ों की तरह होती हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती रहती हैं। पजल के बिखरे हुए टुकड़े। हाँ बिल्कुल, इंज़िमाम का मतलब है उन पोशीदा बिखरे हुए टुकड़ों पर शऊर की रोशनी डालना, उन्हें वाज़े याददाश्त का हिस्सा बनाना, ताकि वो एक मुकम्मल समझ में आने वाली कहानी बन जाएं। तो ये कैसे होता है? क्या दिमाग खुद ये करता है? जी हाँ, दिमाग का एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, वो समझे एक मास्टर एडिटर है। उन बिखरी हुई उलझी हुई पोशीदा यादों को लेता है। उन पजल के टुकड़ों को जब हम कहानी सुनाते हैं, खास तौर पर तकलीफदेह वाक़यात की, तो हम असल में इसी अमल को, इसी इंज़माम को फ़रोग़ दे रहे होते हैं। जैसे इस मिसाल में टीना ने अपने बेटे के साथ किया। उसने वो जो पुराना बुरा तैराकी का तजुर्बा था उसे एक कहानी की तरह सुनाया। हाँ, और इससे बेटे को पहली बार समझ आया कि ये जो अचानक खौफ आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। और फिर वो तितलियों को मारो वाला कोड वर्ड, ये तो बहुत अमली हल लगा मुझे। बिल्कुल, ये बच्चे को अपने एहसासात पर काबू पाने का एक तरीका देता है, और वालिदैन के लिए ऐसी कई हिकमतें अमलियाँ हैं। एक और जो किताब में है वो है ज़हन का रिमोट कंट्रोल। ज़हन का रिमोट कंट्रोल, ये क्या है? इसमें आप बच्चे को कहते हैं कि वो तकलीफदेह याद को ज़हन में एक फिल्म की तरह चलाए, लेकिन रिमोट उसके हाथ में है। अच्छा। वो जब चाहे
فلم کو روک سکتا ہے، پاز کر سکتا ہے، یا جو حصہ اسے برا لگتا ہے اسے تیزی سے آگے بڑھا سکتا ہے، فاسٹ فارورڈ کر سکتا ہے۔ اس سے تو بچے کو کنٹرول کا احساس ملتا ہوگا۔ بالکل، یہ بہت اہم ہے، جیسے ڈیوڈ نے اپنے بیٹے ایلی کے ساتھ کیا۔ وہ لکڑی کے کام کے اوزاروں سے ڈرنے لگا تھا کیونکہ اس نے اپنے دوست کو غلطی سے چھری لگتے دیکھ لیا تھا، تو باپ نے ریموٹ کنٹرول والی ٹیکنیک استعمال کی۔ یہ تو واقعی بہت کارآمد لگ رہی ہے، اور ایک اور حکمت عملی بھی ہے، یاد رکھنا، یاد رکھیں۔ جی، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ بچوں کو روزمرہ کی بنیاد پر اپنے تجربات بیان کرنے کی عادت ڈالیں۔ بات چیت کرنا۔ ہاں، ان سے پوچھیں دن کیسا گزرا، کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، یا جرنل لکھوائیں، پرانی تصویریں ساتھ بیٹھ کر دیکھیں، کوئی میموری بک بنائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں یادوں کو منظم کرنے میں، انہیں مربوط کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ یہ دماغ کی صحت اور انتظام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ بات تو صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، والدین کی اپنی پوشیدہ یادیں بھی تو ان کے رد عمل پر اثر ڈالتی ہوں گی۔ یقیناً، یقیناً۔ کتاب میں ڈین کی مثال ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور اپنے بچے کے رونے پر بہت شدید غیر متناسب رد عمل دیتا تھا۔ اچھا؟ بعد میں اسے احساس ہوا کہ یہ رد عمل اس کے میڈیکل انٹرنشپ کے دوران کے تکلیف دہ تجربات سے جڑا تھا، جہاں اسے بچوں کو تکلیف دہ پروسیجر سے گزارنا پڑتا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ تو جب والدین محسوس کریں کہ ان کا رد عمل کچھ زیادہ ہی شدید ہے، تو انہیں رک کر سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ ماضی کی کسی بھولی بسری پوشیدہ یاد کی بازگشت تو نہیں۔ اپنی یادوں کو سمجھنا، ان کا انتظام کرنا، یہ نہ صرف ہمیں اپنے ماضی کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے بلکہ ہمیں بہتر والدین بننے میں بھی مدد دیتا ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یادداشت ماضی کی کوئی ساکن چیز نہیں ہے، یہ ایک زندہ متحرک عمل ہے۔ یہ ہمارے حال کو مسلسل بنا رہی ہے اور ہمارے مستقبل کی سمت بھی متعین کر رہی ہے۔ اور ان پوشیدہ یادوں کو سمجھنا، انہیں شعور کی روشنی میں لانا، یہ ہماری جذباتی صحت کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ جی ہاں۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں، ہمارے اپنے ماضی کے کون سے چھوٹے، شاید بھولے بسرے واقعات یا احساسات آج بھی ہماری روزمرہ کی بات چیت، ہمارے رد عمل اور ہمارے فیصلوں پر ہمارے جانے بغیر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ آج ہم ایک بہت دلچسپ کتاب، خود کا کامل ادراک، ذہن کی پرورش اور کنٹرول، اس کی کچھ اہم نکات پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچوں میں خودآگاہی کیسے بڑھائی جائے اور وہ اپنے جذبات کو کیسے سمجھیں، کیسے قابو کریں۔ بالکل۔ اور اس میں مائنڈ سائٹ اور آگاہی کا پہیہ، ویل آف اویئرنیس، ان تصورات پر بات ہوگی۔ ہاں، یہ بڑے مرکزی خیال لگتے ہیں۔ اچھا، شروع میں ایک کہانی کا ذکر ہے، جوش نامی بچے کی، 11 سال کا۔ جی۔ جوش کی، وہ بچہ ہر چیز میں بہت اچھا تھا، بہت باصلاحیت، لیکن اندر ہی اندر وہ خود کو کمتر سمجھتا تھا۔ اچھا، کیوں بھلا؟ ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کی شدید خواہش تھی اسے، اور اس کی وجہ کچھ پرانے بچپن کے ناگوار تجربات تھے اور ایک خوف کہ اگر اس سے غلطی ہوئی تو شاید اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اوہ، یہ تو گہری بات ہے۔ تو یہ جو مائنڈ سائٹ ہے، اس نے کیسے مدد کی اس کی؟ یہ ہے کیا چیز مائنڈ سائٹ؟ دیکھیں، مائنڈ سائٹ آسان لفظوں میں اپنے ذہن کو دیکھنے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، اپنی اندرونی دنیا کو جاننا۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے ذہن کو سمجھ پاتے ہیں نا، تو پھر اسے بہتر طریقے سے منظم کر سکتے ہیں، مربوط کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ آگاہی کا پہیہ والا ماڈل استعمال ہوتا ہے؟ جی، وہ ویل آف اویئرنیس یہ سمجھنے میں بڑی مدد دیتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک پہیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں ایک مرکز ہے، ہب۔ یہ آپ کی آگاہی کا مقام ہے، جہاں سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دماغ کا پری فرنٹل کارٹیکس والا حصہ۔ اچھا، جہاں سے ہم فیصلے وغیرہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور پہیے کا جو باہری کنارہ ہے، رم، وہ سب کچھ ہے جس پر ہماری توجہ جا سکتی ہے، ہمارے خیالات، احساسات، یادیں، خواب، امیدیں، جسمانی حسیات، باہر کی دنیا سے آنے والی معلومات، سب کچھ۔ تو جوش کی مثال میں اس پہیے نے کیسے کام کیا؟ جوش کو یہ سمجھ آیا کہ اس کے جو منفی خیالات تھے، جیسے ہوم ورک میں B گریڈ آ گیا تو کیا ہوگا، یا بینڈ سولو میں کوئی نوٹ بھول گیا تو، یہ سب، ہاں، یہ صرف اس کے پہیے کے کنارے پر موجود کچھ نقطے تھے، یہ وہ خود نہیں تھا، یہ اس کی پوری حقیقت نہیں تھی۔ اچھا، یعنی وہ خیالات صرف خیالات تھے، اس کی ذات کا حصہ نہیں۔ بالکل۔
اور سب سے اہم بات، وہ اپنے مرکز، اپنے ہب میں رہ کر یہ انتخاب کر سکتا تھا کہ کنارے کے کس حصے پر زیادہ توجہ دینی ہے، کس پر کم۔ یعنی وہ ان منفی سوچوں سے قدم پیچھے ہٹ سکتا تھا اور اپنی توجہ، جیسے آپ نے کہا، میوزک میں، اپنی مہارت یا دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے، ان چیزوں پر لا سکتا تھا۔ درست۔ اور یہیں سے وہ مسئلہ آتا ہے جسے کہتے ہیں کنارے پر پھنس جانا، اسٹک آن دا رم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جب کوئی اپنے مرکز سے مشاہدہ کرنے کے بجائے پہیے کے کنارے کے کسی ایک آدھ نقطے پر، خاص طور پر کوئی منفی خیال یا احساس، اسی پر اٹک جائے تو پھر وہ بڑی تصویر نہیں دیکھ پاتا۔ اور شاید وہ یہ فرق بھی بھول جاتا ہے کہ میں محسوس کر رہا ہوں اور میں ہوں میں کیا فرق ہے۔ بالکل، جیسے وہ مثال دی تھی کتاب میں کہ ہوم ورک مشکل لگا تو بچہ سوچتا ہے میں بے وقوف ہوں۔ ہاں، بجائے یہ سوچنے کے کہ مجھے ابھی یہ مشکل لگ رہا ہے یا مجھے بے وقوفی محسوس ہو رہی ہے۔ صحیح، وہ ایک عارضی احساس کو اپنی پکی شناخت بنا لیتا ہے۔ یہیں پر توجہ کی طاقت اور وہ نیوروپلاسٹسٹی، اس کا کردار سامنے آتا ہے۔ نیوروپلاسٹسٹی یعنی دماغ کی لچک؟ جی، جس چیز پر ہم بار بار توجہ دیتے ہیں وہ ہمارے دماغی خلیوں، نیورونز کو متحرک کرتی ہے اور ان کے بیچ نئے رابطے بنتے ہیں۔ وہ مشہور بات ہے نا، نیورونز دیٹ فائر ٹوگیدر وائر ٹوگیدر۔ اچھا، یعنی ہم اپنی توجہ کو استعمال کر کے اپنے دماغ کو بدل سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل، دماغ کی ساخت اور اس کی سرگرمی کو بدلا جا سکتا ہے۔ جیسے وہ مثالیں ہیں وائلن بجانے والوں کی یا ٹیکسی ڈرائیورز کی، ان کے دماغ میں فرق آ جاتا ہے۔ واہ، تو اس کا تعلق بچوں کے خوف سے کیسے بنتا ہے؟ وہ کل جیسن والی مثال تھی شاید۔ ہاں، 6 سالہ جیسن کی۔ وہ چھت کے پنکھے سے بہت ڈرتا تھا۔ اچھا۔ اسے بھی آگاہی کے پہیے کے ذریعے سکھایا گیا کہ یہ خوف جو ہے یہ پہیے کے کنارے کا بس ایک نقطہ ہے۔ ان کا احساس تو اس سے کیا ہوا؟ فوری طور پر تو سکون ملا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بار بار یہ مشق کرنے سے دماغ میں وہ خوف والے راستے کمزور پڑ گئے اور نئے پرسکون راستے مضبوط ہوئے۔ وہ مستقبل میں خوف کا بہتر مقابلہ کرنے کے قابل بن گیا۔ یہ تو بہت ہی کارآمد بات ہے۔ تو والدین کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی عملی طریقے، کوئی حکمت عملی؟ کتاب میں کچھ حکمت عملیاں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ بچوں کو سکھائیں کہ احساسات جو ہیں نا وہ بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، آتے ہیں، تھوڑی دیر رہتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ کتنی دیر رہتے ہیں، کوئی اندازہ؟ اوسطاً کوئی 90 سیکنڈ۔ یہ سمجھ انہیں وہ کنارے پر پھنسنے سے بچاتی ہے۔ ٹھیک، اور وہ ایک اور تکنیک تھی SIFT، نمبر 9، یہ کیا چیز ہے؟ SIFT یہ ایک مخفف ہے، بچوں کو ان کے اندرونی تجربے کے مختلف حصوں کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔ SIFT۔ اچھا، کیا ہے یہ؟ S سے سینسیشنز یعنی جسمانی احساسات، جیسے پیٹ میں گڑبڑ ہونا، کندھوں میں کھچاؤ محسوس ہونا۔ ٹھیک ہے۔ I سے امیجز یعنی ذہنی تصویریں، کوئی پرانی یاد یا مستقبل کا کوئی خیال۔ F سے فیلنگز یعنی جذبات، ان کا نام لینا، جیسے میں مایوس ہوں، خوش ہوں، حسد محسوس ہو رہا ہے۔ اور T سے تھاٹس یعنی خیالات، جو دماغ میں باتیں چل رہی ہیں جو خود سے کلامی ہو رہی ہے، جیسے یہ بہت مشکل ہے یا میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ SIFT کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے خود آگاہی بڑھتی ہے، بچے اپنے اندرونی دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں اور پھر وہ منفی خیالات کو چیلنج کرنا سیکھ سکتے ہیں، جیسے میں بے وقوف ہوں کے بجائے سوچنا کہ ارے بھول جانا تو نارمل بات ہے۔ اسے استعمال کیسے کریں؟ کیا آپ بچوں کو بٹھا کر پوچھیں کہ تمہارا SIFT کیا ہے؟ وہ تو شاید مشکل ہو۔ ہاں، شروع میں شاید عجیب لگے، اس لیے اسے کھیل کی طرح بنا سکتے ہیں۔ جیسے گاڑی میں جا رہے ہیں تو پوچھ لیا ابھی آپ کے SIFT میں کیا چل رہا ہے۔ مقصد صرف ان کیفیات سے واقفیت پیدا کرنا ہے۔ صحیح۔ اور آخری حکمت عملی کی 10 غالباً وہ مرکز پر واپس آنے کی مشق ہے۔ جی بالکل، مائنڈ سائٹ یعنی عملی مشق، بچوں کو توجہ مرکوز کرنا سکھانا۔ سب سے آسان طریقہ ہے سانس پر توجہ دینا۔ جیسے وہ نکول والی مثال تھی موسیقی پروگرام سے پہلے۔ ہاں، اس نے صرف اپنی سانس پر دھیان دیا اور وہ پرسکون ہو گئی۔ چھوٹے بچوں کے لیے ان کے پیٹ پر کوئی کھلونا رکھ دیں اور انہیں کہیں کہ دیکھو سانس لینے سے یہ کیسے اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ یا کوئی پرسکون جگہ کا تصور کرنا۔ جی، وہ بھی بہت مددگار ہے، جیسے کسی دریا کے کنارے بیٹھے ہیں
یا تالاب میں تیر رہے ہیں۔ تو اگر ہم سمیٹیں تو مائنڈ سائٹ اور یہ آگاہی کا پہیہ، یہ ہمیں خاص طور پر بچوں کو اپنے اندر کیا ہو رہا ہے اسے سمجھنے، اس کا مشاہدہ کرنے اور پھر اس پر بہتر رد عمل دینے کا ایک طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہی اصل بات ہے، اور یہ جو توجہ مرکوز کرنے کی مشق ہے یہ واقعی دماغ کو بدل سکتی ہے۔ SIFT جیسی تکنیکیں خود شناسی کو گہرا کرتی ہیں۔ اور یہ صرف مشکل وقت سے نکلنے کے لیے نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو جذباتی اور ذہنی طور پر کیا کہتے ہیں پھلنے پھولنے، تھرائیو کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ بہت خوب۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد روزمرہ زندگی میں جب کوئی مشکل لمحہ آئے تو کوئی شعوری طور پر اپنی توجہ کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے تاکہ صورتحال کو بہتر انداز میں سنبھال سکے؟ آج ہم آپسی تعلقات اور ہمدردی، ذہنی ہم آہنگی کا سفر کے 6 باب پر کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ کتاب والدین کے لیے ہے کہ وہ بچوں کے دماغ کو کیسے سمجھیں اور ان کی اچھی نشو و نما میں مدد کریں۔ جی ہاں، اور آج ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں کہ بچے میں سے ہم تک کا سفر کیسے طے کرتے ہیں، مطلب اپنی ذات کو سمجھتے ہوئے وہ دوسروں سے جڑنا کیسے سیکھتے ہیں، اور اس میں پھر ہمدردی اور جو سماجی مہارتیں ہیں وہ کیسے آتی ہیں۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہم بچوں میں یہ صلاحیت کیسے پیدا کریں کہ وہ دوسروں کا خیال رکھیں، اچھے تعلقات بنائیں، خاص طور پر جب وہ اکثر آپ کو پتہ ہے تھوڑے خود مرکزی سے لگتے ہیں۔ بالکل۔ جیسے کتاب میں کولن کی مثال دی ہے، کبھی پیزا کا آخری ٹکڑا لے لیا، کبھی بھائی سے پوچھے بغیر کمرہ سجا دیا۔ ہاں، اور یہ چیز والدین کو اکثر پریشان بھی کرتی ہے، لیکن دیکھیں یہ کوئی کردار کی خرابی نہیں ہوتی عام طور پر۔ اچھا، جی، یہ تو نشوونما کا ایک حصہ ہے، ایک قدرتی مرحلہ ہے۔ اصل سوال یہ بنتا ہے کہ ہم اس مرحلے سے گزرتے ہوئے ہمدردی کے لیے دماغی راستے کیسے مضبوط کریں۔ تو دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے اس وقت؟ یہیں پر ذہنی ہم آہنگی یا مائنڈ سیٹ کا تصور آتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ مائنڈ سیٹ؟ جی، یوں سمجھیں کہ یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو انسائٹ، یعنی اپنی ذات کو، اپنے اندرونی احساسات کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایمپیتھی، یعنی دوسروں کے ذہن کو، ان کے جذبات کو سمجھنا، جیسے ایک کھڑکی سے باہر جھانکنا۔ تو کولن جیسے بچوں کو بس اسی کھڑکی سے دیکھنے کی مشق کروانی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ ممکن اس لیے ہے کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا، وہ بنیادی طور پر ایک سماجی عضو ہے۔ سماجی عضو؟ ہاں، مطلب یہ صرف ہماری کھوپڑی میں بند نہیں ہے، یہ تعلقات استوار کرنے کے لیے بنا ہے۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ جو حقیقی خوشی ہے، جو دانائی ہے، وہ دوسروں کی بھلائی سے جڑی ہے۔ میں کو اصل معنی تبھی ملتا ہے جب وہ ایک بڑے ہم کا حصہ بنتا ہے۔ دماغ سماجی تعلقات کے لیے بنا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب کوئی خاص سسٹم ہے اس کے لیے دماغ میں؟ مجھے وہ آئینہ نیورونز والی بات یاد آ رہی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ آئینہ نیورونز کی دریافت تو کمال کی ہے۔ وہ بندر اور مونگ پھلی والا تجربہ یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ جب بندر نے محقق کو مونگ پھلی کھاتے دیکھا تو اس کے دماغ کے وہ حصے کام کرنے لگے جو خود کھانے پر کرتے ہیں۔ اچھا۔ جی، یہ نیورونز ہمیں دوسروں کے کام، ان کے ارادے، حتیٰ کہ ان کے جذبات کو بھی ایک طرح سے جذب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو جمائی لیتے دیکھیں تو خود کو بھی آ جاتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یا آپ کسی کو پانی پیتے دیکھیں تو پیاس لگنے لگتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ ہمدردی کوئی خیالی چیز نہیں، یہ ہمارے دماغ کی بناوٹ کا حصہ ہے۔ واہ! تو مطلب ہم ایک دوسرے سے بہت گہری سطح پر جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے شروع کے تجربات ہوتے ہیں وہ اس وائرنگ پر اثر ڈالتے ہیں؟ یقیناً، یہی سے جو ابتدائی تعلقات ہیں نا والدین کے ساتھ، اساتذہ، دوست، ان کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ اگر تعلق محفوظ ہو، مطلب سیکیور اٹیچمنٹ ہو، تو بچے کے ذہن میں ایک ماڈل بنتا ہے کہ تعلقات اچھے ہوتے ہیں، قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اس سے اعتماد ملتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر تعلق خدا نخواستہ غیر مستحکم ہو یا نظر انداز کیا جائے تو پھر بچہ یا تو بہت زیادہ خود انحصار ہو جاتا ہے یا پھر تعلقات سے کٹ سا جاتا ہے۔ تو یہ میں سے ہم کا سفر جو ہے، اس میں پھر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یعنی ہمیں بچوں کو سکھانا ہوگا، جیسے چیزیں بانٹنا، معاف کرنا، دوسروں کی سننا۔ جی ہاں، مہارتیں سکھانی ہیں۔ کتاب میں ایان کی مثال بھی ہے، جو شرمیلا بچہ تھا لیکن والدین کی مدد سے وہ بہتر محسوس کرنے لگا۔ مگر مہارتیں سکھانے سے پہلے ایک اور چیز اہل ہے،
وہ یہ کہ بچہ سیکھنے کے لیے تیار بھی ہو۔ کتاب اسے ہاں والی کیفیت کہتی ہے، ریسیپٹیو سٹیٹ۔ ہاں والی کیفیت؟ جی، یہ اس کیفیت کے بالکل الٹ ہے جسے نہیں والی کیفیت یا ریئیکٹیو سٹیٹ کہا گیا ہے۔ یعنی جب بچہ غصے میں ہو یا ڈرا ہوا ہو یا بہت ضد کر رہا ہو تو وہ نہیں کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا دماغ کا وہ حصہ جو سوچتا سمجھتا ہے وہ ایک طرح سے آف لائن ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس وقت آپ کچھ سکھا نہیں سکتے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے بچے سے جذباتی طور پر جڑیں، اسے پرسکون کریں، کنیکٹ، پھر اسے صحیح راہ دکھائیں، ریڈائریکٹ۔ یہ تو بہت ہی عملی بات ہے۔ اچھا، کتاب میں کچھ اور ٹھوس طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ والدین اس ہم والے سفر میں کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں، 2 حکمت عملیہ بہت اہم ہیں۔ پہلی ہے خاندانی تفریح میں اضافہ۔ فیملی فن؟ جی، مطلب ساتھ مل کر کھیلنا، ہنسنا، مزے کرنا۔ یہ صرف وقت گزارنا نہیں ہے۔ جب ہم ساتھ میں انجوائے کرتے ہیں تو دماغ میں ڈوپامین جیسے کیمیکلز نکلتے ہیں جو ان تجربات کو خوشگوار بناتے ہیں۔ اس سے بچہ غیر شعوری طور پر سیکھتا ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں، ان میں مزہ ہے۔ یہ بہن بھائیوں کے آپسی تعلقات کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ٹھیک، اور دوسری حکمت عملی؟ کیونکہ بچوں میں جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ دوسری حکمت عملی اسی بارے میں ہے، وہ ہے تنازع کے ذریعے تعلق قائم کرنا۔ اچھا، جھگڑے سے تعلق؟ جی، مطلب جھگڑوں کو صرف مسئلہ نہ سمجھیں بلکہ انہیں سکھانے کا موقع بنائیں۔ اس میں 3 اہم قدم ہیں۔ کیا ہے وہ؟ پہلا، بچے کو دوسرے کی نظر سے دیکھنے میں مدد کریں۔ جیسے کولن کو سمجھانا کہ بھئی جب تم نے کمرہ سجایا تو تمہارے بھائی لوگن کو کیسا لگا ہوگا۔ صحیح۔ یہ مائنڈ سائٹ کی عملی مشق ہے۔ صحیح۔ دوسرا، انہیں سکھائیں کہ لوگ بغیر بولے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج کو سمجھنا۔ اور تیسرا؟ تیسرا بہت اہم ہے، وہ ہے مرمت، یعنی ریپیئر کا تصور۔ مطلب صرف سوری بول دینا کافی نہیں، بلکہ اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ عملی قدم اٹھانا سکھانا۔ جیسے اگر کھلونا توڑا ہے تو اسے جوڑنے میں مدد کرنا یا کوئی اچھا کام کر کے دکھانا۔ یہ مرمت والی بات تو بہت گہری ہے۔ جی، اور آخر میں ایک اور بات جس پر کتاب زور دیتی ہے وہ والدین کی اپنی زندگی کی کہانی ہے۔ یعنی والدین خود اپنے ماضی کے تجربات کو، خاص طور پر اپنی پرورش کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سمجھتے ہیں۔ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس سے انہیں اپنے رد عمل سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اگر کوئی منفی پیٹرن چلا آ رہا ہے تو اسے توڑنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنے ماضی کو سمجھ کر ہی وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر حال اور مستقبل بنا سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ بچوں کو میں سے ہم تک لے جانے کے لیے ہمیں ان کے دماغ کو سمجھنا ہے، جیسے ذہنی ہم آہنگی، سماجی دماغ، آئینہ نیورونز، اور پھر عملی طریقے اپنانے ہیں، جیسے ساتھ میں تفریح کرنا اور جھگڑوں کو مثبت انداز میں حل کرنا۔ بالکل، اس سے ہم ان میں ہمدردی اور مضبوط تعلقات کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک آخری بات سوچنے کے لیے، یہ جاننے کے بعد کہ ہمارا دماغ اصل میں سماجی تعلقات کے لیے ہی بنا ہے، آج ہم خود اپنی زندگی میں، چاہے والدین کے طور پر، دوست کے طور پر یا کہیں بھی، اپنے میں اور ہم کے توازن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس سمجھ سے ہمارے تعلقات مزید بامانی کیسے بن سکتے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ڈینیل سیگل اور ڈاکٹر ٹینا پین برائسن کی کتاب دی ہول برین چائلڈ کے بارے میں۔ کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ روزمرہ کی جو مشکلات ہیں انہیں بچوں کی بہتر نشوونما کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی، اور اس کا جو بنیادی تصور ہے وہ مکمل دماغ کا ہے، یعنی دماغ کے مختلف حصے، بایاں اور دایاں، یا اوپر والا سوچنے والا اور نیچے والا رد عمل والا، ان کو ہم آہنگ کرنا ہے نا؟ بالکل۔ اور یہ صرف بچوں کے رویے کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ والدین بچوں سے گہرا تعلق کیسے بنائیں، ان کے ذہن کو کیسے سمجھیں اور ان کی مدد کریں، تاکہ وہ صرف گزارا نہ کریں بلکہ واقعی پھلیں پھولیں۔ صحیح کہا، یہ ان کو وہ طاقت دیتا ہے۔ تو گویا روزمرہ کے تجربات، چاہے مشکل ہوں یا عام سے، وہ بھی موقع ہے بچوں کو خوش، صحت مند بنانے کے۔ جی ہاں، ہر تجربہ ایک موقع ہے۔ چلیں پھر کچھ حکمت عملیوں پر بات کرتے ہیں۔ پہلی ہے رابطہ قائم کریں اور رخ موڑیں، کنیکٹ اینڈ ریڈائریکٹ۔ جی یعنی جب بچہ اپسیٹ ہو تو پہلے جذباتی طور پر جڑے، دائیں دماغ سے دائیں دماغ تک۔ بالکل، پہلے احساسات کو سمجھیں، اس کے بعد جب وہ تھوڑا پرسکون ہو تب منطق کی بات کریں، سمجھائیں،
یعنی بائیں دماغ کا استعمال کریں۔ جذبات پہلے، منطق بعد میں، یہ اہم ہے۔ بہت اہم۔ اکثر ہم فوراً سمجھانے لگتے ہیں جبکہ بچہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اور دوسری حکمت عملی، نام دیں اور قابو پائیں۔ نیم اٹ ٹو ٹیم اٹ۔ ہاں، یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ جب بچہ شدید جذبات میں ہو، غصہ ہو، خوف ہو، تو اسے وہ کہانی سنانے میں مدد دیں کہ ہوا کیا۔ کہانی سنانے میں اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو شدید جذبات دائیں دماغ میں محسوس ہو رہے ہیں، ان کو بایاں دماغ جو زبان اور منطق استعمال کرتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے، ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، تو وہ جو صرف محسوس ہونے والی یادیں ہیں وہ الفاظ میں ڈھل کر قابو میں آ جاتی ہیں؟ جی بالکل، وہ واضح ہو جاتی ہیں، ان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ اچھا، ایک اور ہے، شامل کریں غصہ نہ دلائیں، انگیج ڈونٹ انریج۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ مشکل حالات میں بچے کے اوپر والے دماغ کو جو سوچتا سمجھتا ہے اسے استعمال کروائیں، بجائے اس کے کہ ہم چیخیں، چلائیں یا حکم دیں۔ جس سے وہ نچلا رد عمل والا دماغ بھڑک اٹھے؟ بالکل، اس کے بجائے سوال پوچھیں، اچھا اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، یا تم کیا سوچتے ہو؟ متبادل مانگیں۔ یعنی انہیں مسئلے کے حل میں شامل کریں؟ جی، اس سے وہ خود سوچنا سیکھتے ہیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ سب یاد رکھنا؟ ہاں، یہ چیلنج تو ہے، لیکن اس میں ایک اور حکمت عملی مدد کر سکتی ہے۔ حرکت کریں ورنہ کھو دیں، موو اٹ اور لوز اٹ۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب بچہ بہت زیادہ جذباتی ہو جائے نا، مطلب بالکل آپے سے پار، تو بعض اوقات صرف جسمانی حرکت جیسے تھوڑا اچھل کود لینا یا باہر چہل قدمی کرنا، اس سے فرق پڑتا ہے؟ جی ہاں، اس سے جسمانی اور جذباتی توازن بحال ہوتا ہے، دماغ دوبارہ سوچنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو فوری حل ہو گئے، لیکن کیا ان کے کوئی طویل مدتی فائدے بھی ہیں؟ یقیناً، یقیناً، یہ صرف وقتی حل نہیں ہیں، یہ بچوں میں بہت اہم مہارتیں پیدا کرتی ہیں، جیسے خود آگاہی، سفٹ کا جو ذکر ہے کتاب میں۔ سفٹ یعنی سینسیشنز، امیجز، فیلنگز، تھاٹس، اپنے اندرونی تجربے کو سمجھنا؟ بالکل، اپنے احساسات، تصورات، جذبات، خیالات کو پہچاننا اور ساتھ ہی دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنا، یہ سب دماغ کے حصوں کو جوڑنے سے آتا ہے۔ اور وہ جو بات تھی کہ جذبات بادلوں کی طرح ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ خود کو سمجھنے کا حصہ ہے کہ بچہ یہ سمجھے کہ میں غصہ ہوں نہیں، مجھے غصہ آ رہا ہے، یہ کیفیت ہے، گزر جائے گی۔ اور دوسروں سے تعلقات، تنازعات کا کیا کریں؟ ان کو بھی مواقع کے طور پر دیکھیں، تعلقات بہتر بنانے کے، سماجی مہارتیں سیکھنے کے مواقع، یہ دوسروں سے تعلق کو مربوط کرنا ہے۔ کیا یہ حکمت عملی ہر عمر کے بچوں کے لیے ٹھیک ہے؟ مطلب چھوٹے بچوں کے لیے بھی؟ اصول تو وہی رہتے ہیں، پر طریقہ بدل جاتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو شاید گلے لگانا اور توجہ ہٹانا، رابطہ اور رخ موڑنا ہوگا۔ اور بڑے بچے کے لیے؟ بڑے بچے کے لیے شاید اس کی پوری بات سننا، اس کے احساسات کو سمجھنا اور پھر مل کر حل تلاش کرنا زیادہ مؤثر ہوگا۔ تو یہ جو پورا طریقہ ہے، اس کا اثر صرف اس ایک بچے پر نہیں پڑتا ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں، اس کے اثرات نسلوں تک جا سکتے ہیں۔ جب والدین خود اپنے جذبات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور بچوں سے ہمدردی رکھتے ہیں تو وہ ایک مثال قائم کرتے ہیں؟ جی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحت مند نمونہ بناتے ہیں۔ وہ جو آئینہ نیورونز والی بات ہے نا، مرر نیورونز۔ ہاں، بچے غیر شعوری طور پر ہمارے رویے، ہماری جذباتی حالت کو جذب کرتے ہیں، ہمارے دماغ جڑے ہوئے ہیں۔ تو مطلب والدین کی کوششیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی غلطیاں اور ان سے سیکھنا، وہ ایک وراثت بن سکتی ہے۔ کمال نہیں؟ نیت اہم ہے، بالکل صحیح۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف بچوں کی نشوونما بہتر ہوتی ہے، بلکہ والدین اور بچوں کا آپس کا رشتہ بھی مضبوط اور زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزمرہ کے لمحات، چاہے وہ چیلنج والے ہی کیوں نہ ہوں، وہ بچوں کے مکمل دماغ کی نشوونما اور ہمارے ان کے ساتھ تعلق کو گہرا کرنے کے قیمتی مواقع ہیں۔ جی، چلے آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج جو ہم نے سیکھا، اس کی روشنی میں وہ کون سا ایک چھوٹا سا عملی قدم ہو سکتا ہے جو ہم آج ہی اٹھا کر بچوں کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ بامانی بنا سکیں اور ان کی اندرونی صلاحیتوں کو نکھارنے میں مدد دے سکیں؟